अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अब्दुल कादिर बलोच साहब ने। बहुत शुक्रिया बलोच साहब आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। निज़ामी साहब, एमनेस्टी स्कीम आज जो मोहलत दी गई थी आखिरी दिन है, लेकिन उससे कबल ही रावलपिंडी से खबर आई कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी तनवीर हुसैन साहब हैं, 6000 कनाल बेनामी जायदाद उनकी ज़ब्त कर ली गई है। ये मोहलत मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही ये कार्रवाई क्यों होगी? नहीं, बेहतर होता कि ये इसकी बिस्मिल्लाह कहीं और से करते, और लगता है कि इतने बेताब हैं कि अभी ये नहीं मुद्दत ख़त्म नहीं हुई तो फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट कर दी है जी जी एक्शन का कि मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला हूँ। तो इतने बेताब हैं ये इस मामले में। ठीक है, अब्दुल कादिर बलोच साहब से भी जान लेते हैं। जी, मैं अब्दुल कादिर बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम निज़ाम साहब। ये इतनी बेताबी हुकूमत को थी, उन्होंने आपके एक सेनेटर तनवीर जो है उनके बहुत बड़ी बेनामी जायदाद निकाल ली, लेकिन साथ ही शहबाज शरीफ साहब का ये बड़ा मानी खेज आज रवाक है कि इमरान खान न्याजी की बदतरीन फस्ताई सोच, ये बड़ा ही गुस्से से भरा हुआ उनका ये फ़िक्र है। तो वाकई यहाँ कोई आपको लग रहा है कि फस्ताई निज़ाम आ रहा है, ऐसा महसूस होता है आप? निज़ामी साहब, तारीख इंसाफ की क़यादत की तरफ से कोई चीज़ जो सामने आ जाती है उसको बतौर सबूत के पेश किया जाता है, कंक्लूसिव प्रूफ के तौर पर पेश किया जाता है, और ट्रायल शुरू हो जाती है, एक्विजिशन लग जाता है, जुर्म को पहले से वो साबित कर लेते हैं। मैंने भी अखबार में खबर टीवी पे आज मैं देख रहा था, टिकर चल रहा था कि चौधरी तनवीर साहब के 6000 कनाल ज़मीन बेनामी के तौर पर डिस्कवर की गई है। लेकिन अभी ये मालूम किया जाना है कि जिनके नाम पे ये बेनामी ज़मीन थी, जिन लोगों के आया है, वाकई चौधरी तनवीर की है, किसी और की है, अभी तो ये सुबह साबित किया जाना है। अगर उसकी है, उन्होंने जिस तरीके से ऐलान हुआ था कि बेनामी सब के सब जब्त किए जाएंगे, जब्त करें, अगर उसके ऊपर साबित हो जाता है फिर बाद में उसकी ट्रायल कर दें। कबल इसके कि एडवांस में तमाम की तमाम कार्रवाई को बतौर कंक्लूसिव प्रूफ के पहले दिन ही, कल तक तो गुंजाइश थी, बल्कि आज शाम तक ही गुंजाइश थी इनकी डिक्लेरेशन का, और उसके लिए इंतज़ार नहीं किया, पहले ही ट्रायल उनका शुरू हो चुका है। तो ये भी अजीब सी बात है, समझ नहीं आती है कि इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है और क्या है। तो नहीं, लेकिन साथ ये भी कहा गया है कि इस मामले में अभी कवायद इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो ये तो अजीब सी बात है कि ज़ब्त भी पहले हो गया कि कवायद इकट्ठे किए जा रहे हैं अभी कि किस किस के नाम कितनी बेनामी तंजीम है। तो एक तरफ गिरफ्तारी भी हो गई है, ज़मीन भी हो गई है। क्या जी, ये जो मुलाजमीन हैं, जो मुलाजिम ज़मीन है उनको नोटिस जारी किए गए हैं अभी, जो बात जो मैं कह रहा हूँ, जो जिन लोग बेनामी ज़मीन है उनको नोटिस जारी किए गए हैं। तो जब नोटिस का जवाब भी नहीं आया तो ये कैसे ये तस्वर कर लिए कि एक मामला इट्स एन ओपन एंड शट केस? निज़ाम साहब, मैं तो इतनी बात कहूँगा कि आज शाम तक 12 बजे तक इस बात की गुंजाइश है डिक्लेरेशन की। इस तरह लगता है कि ये पहले से तैयार किया गया था और सब्र भी नहीं कर सके आज के रात के गुजरने का, और पहले से ही उन्होंने चौधरी तनवीर साहब की ट्रायल शुरू कर दी, लोगों के नाम भी दे दिए जिनके नाम पे है। अभी उन लोगों ने आके आगे बयान करना है कि वाकई चौधरी तनवीर की है, किसी और की है, क्या नहीं है, जनरल कादिर की है या किसकी है। थोड़ी सी तो इंतजार करने की ज़रूरत है, एक लीगल प्रोसीजर है, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, उसके बाद कार्रवाई कर लें। ये तो सदाकत अली अब्बासी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब आपके वक्त का। भाई साहब, राना सनाउल्लाह साहब से मुतालिक बात करेंगे, लेकिन ये एमनेस्टी स्कीम रात 12 बजे तक, आज रात 12 बजे तक इसकी मोहलत है, उससे पहले ही ये कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। चौधरी तनवीर से मुतालिक खबर आ रही है, इतनी उजलत क्यों? फैसल, बहुत शुक्रिया। फैसल, जिस तरह के लोग समझ रहे थे कि शायद हुकूमत हमारी कोई टैक्स इकट्ठा करने या अपना कोई शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए ये काम कर रही है, लेकिन हुकूमत का ख़ासकर FBR का बड़े अरसे से ये डाटा जो है लोगों का इकट्ठा कर रहे थे कि कौन कौन से लोग हैं जो जिनके पास असासे हैं और वो बेनामी रखे हुए हैं। तो उस हवाले से अब कार्रवाइयाँ आज
ڈیٹ ختم ہو گئی ہے اور آج کے بعد کارروائیاں شروع ہو جائیں گی، اور اگر کوئی اس ایمنسٹی میں آتا ہے تو نیچرلی وہ پروف دے گا تو وہ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ آج سے میرا خیال ہے یہ سیٹ تھا کہ 1 جولائی سے بڑی تیزی سے کارروائیاں شروع ہوں گی، اور جن جن لوگوں نے اس ملک میں وہ پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں اور وہ ٹیکس نہیں دے رہے، جبکہ دوسری طرف ایک عام مزدور، غریب آدمی، ماچس خریدنے والا، آٹا خریدنے والا، دال خریدنے والا، CNG خریدنے والا، گیس پیٹرول خریدنے والا ٹیکس دیتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اب اس ملک میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اسی طرح ہی چلنا ہے کہ امیر لوگ غریبوں کے ٹیکس پہ گزارا کریں گے، امیر لوگ میاں نواز شریف صاحب کی طرح 5 کیمپ آفیسز رکھیں گے اور غریب لوگ ٹیکس دے دے کے تو ان کی حالت خراب ہو جائے گی۔ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ اس طرح کا کام نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جس نے بھی اگر اثاثے چھپائے اور ٹیکس ایویژن میں انوالوڈ ہے تو وہ اس کو حساب دینا پڑے گا۔ باسی صاحب یہ بتائیں کہ جو ساری ٹیکس ایمنسٹی اسکیم اور یہ کوئی نواز شریف اسپیسیفک ہے یا یہ پاکستانیوں کو جیسے کہ شبر زدی صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ایک وائڈر اسکیم ہے، یہ صرف ویلتھ ڈکلیئر کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن جس انداز سے آپ بات کر رہے ہیں لگتا ہے کہ یہ نواز شریف اسپیسیفک ہے یا PMLN اسپیسیفک زیادہ ہے؟ نہیں نظامی صاحب، یہ بات نہیں ہے۔ بدقسمتی سے پچھلے 10 سال میں جن لوگوں نے حکمرانی کی انہوں نے ریاست کے اختیار کو بے دردی سے استعمال کیا اور اپنے معاشی گینز اٹھائے، فیئر اور انفیئر طریقے سے انہوں نے اٹھائے۔ اب کسی بندے کے نام اگر 6000 کنال زمین ہے تو وہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہوگا نا، ظاہر ہے FBR کی نظر میں پہلے بھی ہوگا، اور اگر FBR کی نظر میں وہ پہلے تھا اور وہ صرف اس لیے بچتا رہا کہ وہ کہیں بڑے لوگوں کے قریب تھا تو ان پہ ذرا ہاتھ پہلے اٹھ گیا، لیکن ون تھنگ از فار شور۔ عباسی صاحب سوال یہ ہے کہ مہلت ابھی ختم نہیں ہوئی، کارروائی پہلے ہو گئی، یہ بے تابی، بے قراری، بے چینی حکومت کی طرف سے کیوں ہے؟ کچھ گھنٹے اور انتظار کر لیا جاتا۔ یہ کیا پیغام ہے؟ مہلت سے پہلے ہی آپ کی حکومت کارروائی کر رہی ہے۔ فیصل بہت بے تابی ہے، بہت بے چینی ہے جب ہم غریبوں کو دیکھتے ہیں، بیچاروں کا گزارا نہیں ہو رہا، اور امیر لوگ اور حکومتی مفادات لینے والے لوگ اتنا عیاشی میں ہیں، تو یہ دیر اور بدیر ابھی تو یہ اگلا تو کام چلنا ہے، لیکن پچھلا جو آن گوئنگ سال ہے یا جو سال کلوز ہوا ہے اس کا تو ٹیکس کسی وقت بھی اس پہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ ایمنسٹی تو جو اویل کرے گا وہ کرے گا، لیکن اگر کوئی بندہ پہلے سے بھی ٹیکس ایویڈ کر رہا ہے تو قانون تو حرکت میں آ سکتا ہے۔ کوئی اس میں ریمیشن نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی سہولت نہیں ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس چوری کیا ہوا ہے تو آج کل چونکہ ایمنسٹی ہے تو آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ یہ تو ایگزسٹنگ لاز ہیں، وہ چلیں گے، اور آج تو ڈیٹ بھی ختم ہو گئی ہے تو چلیں کارروائی آپ کے مطابق نہیں، آج ختم ہونی ہے رات کو 12 بجے، اور آپ کو نظر آئے گا رات 12 بجے تک ہے۔ عباسی صاحب رات 12 بجے تک بلوچ صاحب سے نظام سے میرے خیال جان جی کتنے بڑے سکیل پہ لوگ انشاءاللہ اس اسکیم میں آئیں گے۔ عبدالقادر صاحب آپ بتائیے، آپ نے سنی باتیں عباسی صاحب کی کہ یہ سارا جو ہے آپ لوگ ہی 10 سال حکومت میں رہے ہیں، آپ ہی لوگوں کا کیا ذرا ہے، اور اسی لیے آپ ہی لوگوں کو یعنی PMLN کو اور میاں نواز شریف کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ میں رضوی صاحب معذرت چاہتا ہوں، صاحب کا نام مجھے صحیح طور پر میں سمجھ نہیں سکا کون صاحب ہیں۔ بہرحال انتہائی عزت و صداقت علی عباسی صاحب MLA ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کو ہرا کے اسمبلی میں آئے ہیں۔ باسط صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی صداقت علی عباسی جی عباسی صاحب، اچھا عباسی صاحب ٹھیک ٹھاک ہمارے دوست ہیں جی۔ تو عباسی صاحب ماشاءاللہ اچھے دوست ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کو بولنے کے لیے موقع بھی ملنا چاہیے تھا، بڑے اچھے انفارمیشن منسٹر بھی بن سکتے تھے۔ انہوں نے ایک بات درمیان میں، باقی تو جو انہوں نے کہا وہ نارمل ریٹورکس ہے، آل تھرو ان کے تمام لیڈرز یہ بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غریبوں کے حال جو ہے نا، ہم نے غریبوں کے لیے ان کی بات کو سامنے، ان کی غربت کو، ان کی مجبوریوں کو، ان کی تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ کام کرنا پڑ گیا، اور رات کے 12 بجے تک بھی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کے سب پہلے عباسی صاحب نے تمام کے تمام ریکارڈ ان کے پاس تھا، تو بہرحال اپنا نمبر بنانے کے لیے تو چیزوں کو سامنے لائے۔
गरीबों मैं अब्बासी साहब सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा निजामी साहब आपके तवज्जो से, जहां पर हमें गाली गलौज दे रहा है, एक ही सांस में जितनी मर्जी है गालियां दे, हमें चोर कहें, चकार कहें, जो मर्जी है कह दें, हमें बुरा, लिस्ट मैं तो बुरा नहीं मानूंगा इस प्रोग्राम में, लेकिन साथ ही मेहरबानी करके जहां हम 4 मिनट गाली देते हैं वहां 1 मिनट इन गरीबों के बारे में भी बात करें जिनके ऊपर ये उफ्ताद पड़ी है, जिसमें ये महंगाई के पस्सी में चक्की में फिस रहे हैं, इनकी चीखें निकल गई हैं, बच्चा बच्चा बंदा बंदा जो सामने आ जाता है, कितना अरसा इनको रुलाएंगे, कब ये इकोनॉमी ठीक हो जाएगा, कब ये कीमतें ठीक हो जाएंगी, कीमतें नीचे आ जाएंगी, कब बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, कब हेल्थ के प्रॉब्लम्स को अटेंड किया जाएगा, कब इंसाफ होगा इस मुल्क के अंदर। ये वो चीजें करें। हम तो चोर हैं, हमने गलती की, हम नाकाम हो गए। इन्होंने कहा था 5 साल गवर्नमेंट इन वेटिंग थे, इन्होंने कार्रवाई करना था, अपना प्रोग्राम तो लाए, 10.5 महीने 11 महीने गुजर गए, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेना है बलोच साहब, गलोच के और हर चीज हमारे खाते में डालने की कोई बात नहीं की है। ठीक है बलोच साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अब्बासी साहब से ये जवाब हैं जो इस वक्त अवाम के मसाइल हैं और बिलखुसूस कारोबारी तबके में जो बेयकीनी है, महंगाई की बात करें, महंगाई है, ये कैसे ख़त्म होंगे, इसके लिए हुकूमत के पास प्लान क्या है बयानात के अलावा, इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। निज़ामी साहब, कुछ गरीबों की बात हो रही थी, आम लोगों की बात हो रही थी। कल हमने डिस्कस किया था 569 अशिया हैं बुनियादी ज़रूरत की जो 15 से 90% तक महंगी हो गई हैं। हाँ, ये बात ये तो है मामला, और ये ठीक कादर साहब ने प्रयोग किया। और इसी हवाले से मैं सदाकत साहब से जानना चाहूँगा, अब्बासी साहब, एक ये इल्ज़ाम लग रहा है अपोजिशन की तरफ से कि जो अवामी मसाइल हैं, महंगाई का, बेरोज़गारी का, डॉलर का के मुकाबले में रुपए के नीचे जाने का वगैरह वगैरह, वो बड़ी लंबी फहरिस्त है, अब उसकी क्या बात करें। उससे तवज्जो उठाने के लिए कभी राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी डाल दी जाती है, कभी ये जिस तरह आज वाला ये चौधरी तनवीर वाला ये स्टंट किया गया उनके मुताबिक। तो असल मसाइल जो हैं अवाम के, वो कब हल होंगे? निज़ामी साहब, अगर असल मसले की बात अब कर रहे हैं, महंगाई जिसमें गरीब पिस रहा है, तो महंगाई की ज़रा वजह देख लें। वजह क्या है? महंगाई की वजह यह है कि हुकूमत के पास पैसा नहीं है कि वो सब्सिडीज़ दे, वो सस्ती दवाइयाँ दे, वो सस्ता आटा और सस्ता रोटी दे। और पैसा कहाँ है? 950 अरब रुपया लगेगा डेवलपमेंट पे और 2900 अरब रुपया लगेगा उस सूद पे जो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने पिछले 10 साल में कर्जा लिया है। आप देख लें कि आपके मोटरवेज, आपके हाईवेज, आपके एयरपोर्ट्स, आपकी पीटीवी भी गिरवी रख के कर्जे लिए गए। तो अगर एक 2 तरीका है महंगाई ख़त्म करने का कि हम और कर्जे लेके बाकी भी आपके मुल्क को गिरवी रख के इनकी तरह, तो हम लोगों को सस्ती चीज़ें देते रहें, सस्ती इंपोर्ट मंगवाते रहें, लोग कुत्ते की खुराकें, मछली की खुराकें और बाहर से पैम्पर्स इंपोर्टेड करते मंगवाते रहें, और आप जो है और कर्जे की दलदल में जाते रहें और एक वक्त आए खुदा न खास्ता हम डिफ़ॉल्ट कर जाएं। दूसरा तरीका ये है कि बेल्ट टाइटनिंग करें। ये जो अगर 7000 कनाल किसी की ज़मीन है, और 7000 कनाल ज़मीन आपको पता है आप जैसे या मेरे जैसे बंदे की तो हो नहीं सकती, और 7000 कनाल ज़मीन पिंडी शहर में होगी तो हिसाब लगाएं, 1 कनाल 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ की होती है। तो हिसाब लगा लें कि जाके कहाँ पे जाके पैसे बनते हैं। और अगर ये इतने अरबों की ज़मीन पे कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा और रेडी वाला या मजदूर आदमी टैक्स देता है, तो आप किस तरह आपको सुकून आएगा, मुझे किस तरह चैन आएगा? आप कहते हैं पकड़ दकड़, क्या किसी मासूम बंदे की, किसी रेडी वाले की, किसी मजबूर बंदे को पकड़ दकड़ हो रही है? या जिन लोगों ने इस रियासत के इख्तियार पे गैर ज़रूरी मफाद उठाए और गरीब लोगों के असासों को, मुल्क के कौमी असासों को गिरवी रख के कर्जे लिए, और कर्जे टीटीज़ की सूरत में कभी जरदारी ग्रुप, कभी नवाज शरीफ ग्रुप, कभी ओमनी ग्रुप, और इनके घरों में आए, कभी वो शहबाज शरीफ साहब के घर में पापड़ वाले और फलूदे वाले के अकाउंट से आए। तो आपको और मुझे, हम कौम के सामने जवाब देनी है। महंगाई है, महंगाई की तकलीफ भी है, उसका एहसास भी है। महंगाई की वजह और उसका हल यही है कि मईशत की बेल्ट टाइटनिंग हो,
اپنے وسائل بڑھائیں, ٹیکس لگائیں, امیروں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں, اور کم از کم 3-4% آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھے, 5,500 ٹیکس اس سال اکٹھا ہو, تاکہ ہم اس ٹیکس کو غریبوں کی دوائیوں میں, صحت میں, پینے کے پانی میں, راستے میں, انفراسٹرکچر میں خرچ کر کے قوم کو آگے لے کے جائیں, نہ کہ نواز شریف کی طرح صاحب کی طرح اور قرضے لے کے اپنا بال بال قرضے میں ڈبو دیں. یہ ٹھیک ہے, یہ جو بات کر رہے ہیں بلوچ صاحب, یہ ان کا نیریٹو ہے کہ جی پچھلی حکومتیں قرضے لے گئی. میں جواب دوں گا. میں یہی آپ سے سوال کرنے لگا تھا. 1 سال ہو گیا تقریباً, اور ان کا نیریٹو یہ ہے کہ جو پچھلی حکومت اور زرداری صاحب کی اس سے پچھلی حکومت, انہوں نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کا ذکر کیا. میری اپنی اطلاع کے مطابق 1 سال کے اندر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو اوپر جانے کی بجائے نیچے گیا ہے. جی, درآمدات نیچے گئی ہیں. ایف بی آر کی جو محصولات تھی, وصولی جو ہے وہ ریکارڈ کم رہی ہے. تو یہ اگر یہ ساری جو بات کہی ہے انہوں نے, اس کی رسپانسبلٹی آپ لے بھی لیں, تو پچھلے 11 ماہ میں جیسے آپ نے کہا کوئی بہتری کی طرف صورت نظر آ رہی ہے. آپ نے تو مساق معیشت کی بھی بات کہی ہے. نظامی صاحب, میں ہر ایک پوائنٹ کا جواب دوں گا. پہلی بات انہوں نے کی کہ جی ہم نے چونکہ قرضے بہت زیادہ دیے تو اس وجہ سے یہ تمام مسئلے پیدا ہو گئے. میں اسٹیٹ بینک کا جو سروے آیا ہوا تھا, سروے اور اکانومی کے سروے, اور اس میں اس سے کوٹ کر کے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی پاور میں تو تقریباً 14,000 بلین کا قرضہ تھا, جو بڑھ کے 24,000 پہ پہنچ گیا. 9,000 سم تھنگ ہمارے دور میں بڑھے. اس سے پہلے 14 تھے. ہمیں بھی اسی طرح سے انٹرسٹ دینے کی ضرورت پڑ گئی تھی. انٹرسٹ بھی دیے ہم لوگوں نے, جو اکانومی کو چلائے بھی ہم نے, ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹی بھی ہم لوگوں نے کی, موٹر ویز ہم لوگوں نے بنائے, بجلی ہم لوگوں نے مسئلہ اس کا حل کر دیا ہمیشہ کے لیے. ابھی روکا جا رہا ہے. 30,000 میگا واٹ بجلی اس وقت نیشنل گریڈ میں آ چکا ہے, وہ اپنی جگہ پہ. علاوہ اس کے لینڈ آرڈر کو, جس طریقے سے ملک میں آگ لگی ہوئی تھی, نہ بلوچستان میں امن تھا, نہ فاٹا میں امن تھا, نہ پنجاب میں کوئی سیف تھا, نہ کے پی کے میں کسی کی عزت جو ہے نا وہ قائم تھی. ان تمام چیزوں کے سب پہ پیسے لگتے ہیں. آرم فورسز نے بڑی قربانیاں دی, اور انہوں نے اب سامنے آئے, انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. ان تمام معاملات کو سلجھایا گیا. یہ وہ کنٹریبیوشن ہے جس کی اب بات کر رہے ہیں. علاوہ اس کے 5 سال کے دوران کوئی بھی ایک آدمی باہر نہیں نکلا ایجیٹیشن کرنے کے لیے کہ معاملات ٹھیک نہیں چل رہے ہیں, ہمارے اوپر یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, یہ لوڈ شیڈنگ ہے, یہ مہنگائی ہے, یہ فلان ہے یا فلان ہے, یا کہ یہ ہے یا وہ ہے. یہ تمام کی تمام خبریں, کوئی ایسی بات نہیں تھی. معاملات بالکل سیدھی طریقے سے چل رہے تھے, ڈسپائٹ اس فیکٹ کہ 124 دن انہوں نے دھرنا دے کے معاملات کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی. چائنیز پریزیڈنٹ کے وزٹ کو انہوں نے ڈیلے کر دیا, لیکن اس کے باوجود بھی, اور لوگوں پہ کال دی انہوں نے کہ کوئی ٹیکسز مت دو, اور جو ہے عدم تعاون کرو, سامنے نکلو. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایمنسٹی کو اویل مت کرو. لیکن اس کے باوجود بھی ایمنسٹی جو ہم لوگوں نے کی وہ 125 ارب روپے اس میں بطور ٹیکس کے وصول کیا گیا. 2 دن پہلے تک, کل تک بلکہ, ان کی صرف 45 ارب کی یہ جو ایمنسٹی آئی تھی, یہ رسپانڈ آیا لوگوں کا جو ان کو ٹیکس ملے ہیں. تو یہ جو وہ باتیں ہیں, یہ میں پھر دوبارہ اسی بات پہ آ جاؤں گا. تو کیا عباسی صاحب یہ کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم لوگوں نے بے شمار غلطیاں کی, ہم چور تھے, ہم نے چوریاں کی, یہ کی, لہذا یہ پبلک کے مسائل کی طرف توجہ دے نہیں سکتے, ان کی بس کی بات نہیں ہے, چونکہ ہم نے قصور کیا تھا. لہذا تو اگر یہ اس قابل نہیں ہے, انہوں نے کہا تھا ہماری یہ انہی باتوں کو ہماری غلطی بنا کے, ہمارا قصور بنا کے یہ ووٹر کے پاس گئے, ووٹر سے ووٹ لیا, 14 پوائنٹس دیے, 14 کے 14 پوائنٹس میں یو ٹرن کر کے جو کچھ کہا اس کا الٹ کر دیا. ابھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ قصور ہمارا ہے, لہذا پبلک بھاڑ میں جائے, وہ مر جائیں, جو بھی کریں, ایجیٹیشن میں نکلیں, آگ لگائیں, بلوے کریں, جو بھی مرضی ہے ان کی کریں. لیکن چونکہ مسلم لیگ نون نے غلطی کی تھی یا پیپلز پارٹی نے غلطی کی تھی, لہذا وہ اپنے آپ کو رسپانسبل نہیں سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل کو حل کر دیں. بھائی ہمارے قصور کو ہمارے کھاتے میں ڈالو, ہمیں پکڑو, ہمیں اندر کر دو. پاکستانی عوام کے خاطر مسلم لیگ کا ہر فرد تیار ہے جیل میں جانے کے لیے. انشاءاللہ پاکستان کا ہر فرد ہمارا ریپلیسمنٹ ہوگا. میں اندر جاؤں گا تو ایک اور نکلے گا, وہ جائے گا تو ایک اور نکلے گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ اس جھنڈے کو تھامیں گے,
امن کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے, اکانومی کو ٹھیک کرنے کے راستے پہ چلیں گے. یہ مہربانی کریں وہ جاری رکھیں, ہم نے نہیں روکا ہوا ہے, پکڑتے ہیں. یہ اس کا آج رات کی 12 بجے تک وہ جو ہے نا آلریڈی ٹائم ہے جس طرح آپ نے فرمایا, اور رات ختم دن ختم نہیں ہوا ہے, اور صبح سے اسٹکر چلنے شروع ہو گئے کہ جی فلانے کے 6,000 کنال کو ابھی صداقت عباسی صاحب نے اس کی ویلیو ایسی ڈکلیئر کر دی جس طرح کے 6,000 یا 7,000 کہہ رہے ہیں, میرے ٹی وی پہ 6,000 چل رہا تھا کہ وہ راجہ بازار میں ہے یا صدر میں زمین ہے جو کہ چودھری تنویر صاحب کی ریکور کی گئی. یہ ان چیزوں کو جو کریں ہم نہیں روکتے ہیں, لیکن خدا کے لیے لوگوں کے مسائل کے حل بتائیں کہ اس میں ان کا پروگرام کیا ہے. یہ آئی ایم ایف کی مصیبت کیوں ہمارے گلے ڈالی, یہ پیسہ اتنا ڈی ویلیو کیوں, جبکہ پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ بھائی دیکھو اس قسم کی خودکشی مت کرو. مہاتر محمد نے کہا تھا اس قسم کی خودکشی مت کرو. تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اس طرح کے چیزیں جو ہے نا اسٹیٹ بینک پہ یا اوپن میں نہیں چھوڑی جاتی. جی 15 سال پرویز مشرف کے دور میں پیسے کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا, اس کے 8-9 سال نکل گئے, پیپلز پارٹی کے 5 سال نکل گئے, ہمارے 5 سال نکل گئے. کم و بیش بلوچ صاحب آپ 20 سال پیسے کو جس طریقے سے چلایا جا رہا تھا, یہ اچانک ان کو جو ہے نا ادھر سے ٹھیک ہے. چیئرمین ایف بی آر کا کہنا ہے کہ 70 ارب روپے اکٹھے ہوئے ہیں اور 1,10,000 لوگ استفادہ کر چکے ہیں. نظامی صاحب ابھی جو فگرز آئے ہیں, آئی ایم ایف کا معاملہ, وہ بھی باسی صاحب بالآخر ان کا بورڈ دستخط کرنے والا ہے اس پیکج پہ. 6 ارب ڈالر کا یہ پیکج ہے. ایک تو بظاہر لگ رہا ہے کہ ایک سرٹیفیکیشن, ایک سند جو چاہیے تھی دیگر معاشی قوتوں سے قرض لینے کے لیے, وہ اب پاکستان کو مل جائے گی. اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر بے یقینی اور عوام کے مسائل بڑھے ہیں, اس کے ازالے کے لیے کوئی طریقہ کار, کوئی پلان حکومت کے پاس؟ میں پہلے تو بلوچ صاحب کی بات کو ذرا وضاحت کر دوں کہ جب قرضے ٹوٹل 6,000 ارب تھے تو ان کا سود بہت کم تھا, اور جب قرضے 32 سے 31,000 ارب ہو گئے ان کا سود بہت زیادہ. میں ان کو ایک بجٹ کی فگر بتاتا ہوں کہ نظامی صاحب پچھلے سال جو سود تھا وہ 2,000 ارب تھا. اس ایک سال میں جو سود ہے وہ 2,900 ارب ہے. 900 ارب کا سود بڑھ گیا ہے. یہ ہوتا ہے قرضوں کا جسے ہم کہتے ہیں وشس سرکل آف ڈیٹ. یہ منحوس چکر ہوتا ہے کہ جو اب قرضہ آگے جاتا ہے آپ اس دلدل میں پھنسے جاتے ہیں, اور قرضے لے کے صرف آپ سود دیتے ہیں یا قسطیں دیتے ہیں. لہذا جو بھی قرضوں کی اکنامکس ہے وہ اگر دیکھی جائے تو شروع میں جب آپ قرضہ لیتے ہیں, اگر آپ کا کریڈٹ کارڈ ہے, آپ کی آمدنی ہے, آپ اس کے برابر قرضہ لے رہے ہیں تو شاید آپ پھنستے نہیں ہیں. پھنستے جب آپ آخر میں, اور آخری سال انہوں نے جس طرح قرضوں کی ری شیڈیولنگ کی کہ اس سال ہمیں 9.5 ارب ڈالر کی خالی قسطیں ہمیں پے کرنی تھی. تو یہ ساری باتیں سمجھنے والی ہیں. اب آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سب کچھ ٹھیک کیا ہوا تھا اور آپ نے ٹھیک کر پا رہے. جناب بلوچ صاحب, جب آپ کو حکومت ملی تھی تو 2.5 ارب ڈالر کا خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا. جب ہمیں آپ نے حکومت دی ہے تو 19.5 ارب, جو اس کا تقریباً یعنی شاید 5-6 گنا زیادہ تھا, تو اس کا 5-6 گنا امپیکٹ ہونا ہے. اگر آپ کو ٹیکس لگانا پڑنا تھا 2.5 ارب ڈالر پہ, تو ہمیں ٹیکس لگانا پڑا ہے آج 5 سال بعد ہمیں 19-20 ارب ڈالر پہ. لہٰذا جو معیشت کا خرابی ہوئی وہ اسحاق ڈار صاحب نے کی. آج ہم کس سے پوچھیں, آپ بھی دفاع کر رہے ہیں. جس بندے نے معیشت کو ڈبویا وہ تو ملک سے باہر ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے کا پلان کیا ہے. جب یہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے گا تو ہمارا جو آپ کی فائنینشیل دیگر ادارے ہیں ان سے ٹرانزیکشن شروع ہو جائے گی. جو لوگ آپ پہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی آئی ایم ایف کی سٹیمپ لگ جائے گی کہ معیشت جو ہے اس کو سپورٹ مل گئی ہے, خدا نہ خواستہ معیشت ڈیفالٹ نہیں کرے گی. تو یہ آئی ایم ایف کا قرضے کی اتنی ورتھ نہیں ہے, آئی ایم ایف کی ایک سٹیمپ کی ایک ورتھ ہے, جس سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں انشاءاللہ فورن انویسٹر آئے گا, آپ کے ملک کے معیشت کا پہیہ چلے گا. لیکن ونس اینڈ فار آل جو لوگ ٹیکس ایویڈرز ہیں, جن لوگوں نے اس ملک میں مراعات یافتہ طبقہ ہونے کے باوجود کنٹریبیوٹ نہیں کیا, ہمیں ایک سخت فیصلہ کرنے دیں. ریسٹ اشور کہ کوئی پیپلز پارٹی, کوئی پی ٹی آئی, کوئی نون لیگ نہیں بچے گی. جس کا بھی ٹیکس بنتا ہے اس قوم کے لیے کنٹریبیوٹ کرے گا,
اور انشاءاللہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں گالیاں دیں، ہم گالیاں نہیں دیتے، لیکن مجھے بتائیں غریب قوم کا پرائم منسٹر نواز شریف 5 کیمپ آفیسز چلا رہے تھے، کیا یہ اچھی بات تھی؟ اپنے گھر کی دیوار پہ 70 کروڑ لگا دیا، کیا اس کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ جی 2,000 کی فورس اپنے دفاع کے لیے رکھی ہوئی تھی، کیا آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ اپنے گھر کی سڑک سرکاری پیسے سے بنائیں، کیا آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ قوم یہ بوجھ اٹھا سکتی تھی؟ نواز شریف تو پاکستان کے امیر ترین آدمی تھے، اگر ان کو قوم کا احساس ہوتا، ٹھیک ہے باسی صاحب، ٹھیک ہو گیا، وہ یہ نہ کرتے۔ آج آپ دیکھیں عمران خان اپنے گھر میں رہ رہے، ایک ان کا آفس ہے، کوئی کیمپ آفس نہیں ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ پیسے بچا کے قوم کے بچوں پہ لگائیں۔ اور ایک بات میں اور بتا رہا ہوں، جتنا یہ ٹیکس ایمنسٹی آ رہی ہے نا، اس کا کوئی سر محل نہیں بنے گا، اس کا کوئی عزیزیہ اور ٹھیک ہے انویسٹمنٹ یا ٹھیک ہے باسی صاحب، آپ کا نقطہ نظر آ گیا، پاکستان کے بچوں پہ لگے گا، پاکستان کی معیشت پہ لگے گا۔ صحیح ہے۔ اچھا بلوچ صاحب، یہ تو الزامات لگتے رہتے ہیں اور آپ جواب بھی دیتے رہتے ہیں، جواب دوں گا، جواب بھی ضرور دیجیے، لیکن میرا ایک سوال ذرا ہٹ کے تھا۔ آج BLA پہ پابندی لگا دی ہے امریکہ نے، جی یہ آپ بلوچستان کے گورنر بھی رہے ہیں، وہاں سے آپ کا تعلق ہے، یہ جو BLA کی جو پاکستان دشمن کارروائیاں ہیں، اس پابندی سے ان پر کوئی کمی آئے گی اور یہ اس کو کنٹرول کرنے میں کوئی آسانی ہوگی؟ بلوچستان کے حالات بہتر ہوں گے؟ جی نظامی صاحب، پہلے صرف ایک بات میں کہنا چاہوں گا اپنے بھائی کے لیے، چھوٹا بھائی ہے میرا صداقت عباسی صاحب، صرف ایک چیز مجھے یہ بتا دیجئے کہ ان کے یہ 10.5 مہینے کے دوران انہوں نے جو قرضے لیے ہیں یہ 4,000 سے آلریڈی بڑھ چکے ہیں، 5,000 پہ ختم ہونے ہیں اس سال میں جو قرضے یہ لے رہے، اور 5,000 کی اس فگر کو میری والی اگر مانی جائے تو 25,000 ارب ان کے دور میں قرضے بڑھ جائیں گے۔ بہرحال وہ تو قسطوں میں واپس کر سکیں گے، ہم لوگ تو چور ہیں جو کچھ بھی کر لیا۔ تو یہ جو کارروائی کر رہے ہیں جو ضرورت پڑتی ہے۔ اور پھر دوسری بات جو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 8 سے 9 ارب ڈالر ہمارے دوستوں نے، چائنا نے اور وہاں پر سعودی عرب نے، UAE نے دیے، اور ان سے تو ہمارے اکانومی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ تو IMF کے 6 بلین جو آنے ہیں 3 سال کے دوران میں 2 بلین کے حساب سے پر ایئر، اس سے کتنا فرق پڑے گا یہ کوشچن میں یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں۔ ابھی آ جاتا ہوں BLA کی۔ شیورلی BLA اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا جس کو ملک دشمنی کریں، پاکستان دشمنی کہتے ہیں، اور ان کو انٹرنیشنل ایجنسیز کی طرف سے، باہر کے ملکوں کی طرف سے امداد حاصل تھا۔ ابھی جو ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، تو ان کے ایکٹیویٹیز میں کمی آنا چاہیے۔ اس کے فرانسز جس قسم کے آ رہے تھے، جیسے کہ جہاز وہاں پر اڑائے جا رہے تھے UK میں جہاں پر کرکٹ میچز کے دوران، اور وہاں پر بلوچستان کے پرابلم اس پہ لکھے ہوئے کہ جی بلوچستان کے پرابلم کو حل کرو اور یہ کرو وہ کرو۔ بسوں کے اوپر جہاں پر وہ لگا رہے تھے اشتہارات اور وہ چل رہے تھے لندن کے گلیوں اور کوچوں میں، اس کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جن کا لائف سٹائل جس قسم کا ہے ان کے لیڈرز کا جو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بھی پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ پیسے باہر کی دنیا سے آ رہے تھے، یہ بلوچستان سے نہیں جا رہے تھے یا پاکستان سے نہیں جا رہے تھے۔ تو آئی ایم ویری شیور کہ یہ جو ان کو ڈکلیئر کیا گیا ہے ٹیررسٹ، اس کی وجہ سے ان کی ایکٹیویٹیز میں اصولاً کمی آنی چاہیے۔ لیکن یہ تمام باتیں میں یہ کروں گا کہ ادھر بھی پابندی لگنا چاہیے، سختی، یہاں پر بھی سختی، سب کچھ ضرور کرنا چاہیے۔ کسی قسم کی رعایت کی گنجائش نہیں ہے جو اگر کوئی آدمی ملک دشمنی کرتا ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ وہ مسائل جس کی بنیاد کے اوپر ان کو پذیرائی ملی، جس کی بنیاد کے اوپر یوتھ اپنے آپ کو مروا رہی ہے، جو ان کی بنیاد کے اوپر مس لیڈ ہو گئے ہیں بچے ہمارے، اور جو مرے جا رہے ہیں، ادھر سے مارے جا رہے ہیں، وہ بھی مارتے ہیں ان کو، ادھر بھی بلوچ مرتا ہے ادھر بھی بلوچ مرتا ہے۔ ان مسائل کی طرف توجہ دینے کی ضرور ضرورت ہے، اس پر مل بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس قسم کے BLAs کوئی اور نہ اٹھیں، اس قسم کی فساد دوبارہ نہ اٹھے، یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے اور ختم ہو جائے۔ یہ میں ضرور کہوں گا۔ مسائل کی طرف توجہ دینے کی ضرورت، مسائل ہیں، ہر آدمی کہتا ہے، عارف نظامی صاحب بھی یہی بات کہتے ہیں اور لکھتے رہے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، دوسرے کہتے ہیں، تیسرے کہتے ہیں۔ تو ان مسائل کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس میں کنکریٹ اسٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور اس قسم کی کارروائی کرنی چاہیے جو کہ ویزیبل ہوں، نظر آتے ہوں، اور تاکہ یہ جو مس لیڈ ایلیمنٹ ہے وہ مزید مس لیڈ نہ کیا جا سکے۔ ٹھیک، بلوچ صاحب
عباسی صاحب جو ہیں وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ جناب صاحب اس سے پہلے بلوچ صاحب سے میں ذرا ایک جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کامیابی ہے، بہرحال بی ایل اے کو دہشت گرد باقاعدہ طور پہ ڈکلیئر کر دیا گیا، ڈکلیئر تنظیم ہے اب وہ، اس کا کریڈٹ کیا آپ عمران خان کی حکومت کو یا پاکستان کی سفارتکاری کو کسی حد تک آپ سمجھتے ہیں آپ کو دینا چاہیے؟ ہاں میں جواب دوں گا آپ کو. ویل ڈن، ویری ویل ڈن صداقت عباسی صاحب، ویری ویل ڈن عمران خان صاحب. لیکن مہربانی کر کے یہ بات نہ بھولیے کہ اس قسم کی کارروائی ایک دن میں نہیں کی جاتی ہے کہ یہاں سے انہوں نے ٹیلی فون اٹھایا اور ادھر سے ٹرمپ صاحب نے فوراً کہا کہ ہاں عمران خان صاحب میں کر رہا ہوں، اور اسی وقت اس کو ٹیلی فون واپس کر لیا کہ جی میں نے کر دیا. یہ اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے بھائی جان، اور یہ پچھلے کئی سالوں سے گورنمنٹ آف پاکستان لگی ہوئی ہے. ان باتوں کے اوپر بے شمار ثبوت و ثبات آلریڈی دیے جا چکے ہیں، اور ان تمام پر بیس کر کے یہ کارروائی کی جاتی ہے. ہمارے اور آپ کے ٹیلی فونوں پہ یہ چیزیں نہیں کی جاتی ہیں. ہم پورا اپنا زور لگا رہے ہیں، آپ لوگ پورا زور لگا رہے ہو نا کہ الطاف حسین کو واپس لایا جائے، یا ڈار صاحب کے بارے میں کر رہے ہو، تو کوئی اوبلائج آپ کو کر رہا ہے؟ ان کے اپنے قوانین ہیں، ان کے اپنے طریقے ہیں، ان طریقوں کے مطابق وہ کارروائی کرتے ہیں. میرے اور آپ کے چٹکی بجانے کے اوپر کارروائیاں نہیں کی جاتی ہیں. بس صاحب آپ جوان آدمی ہیں، ہم لوگ تو ذرا تھوڑے سے عمر میں سینئر لوگ ہیں. اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے طریقہ اس طریقے کہ ہر ایک کو اپنے سے کریڈٹ ملنا چاہیے. جہاں پر بھٹو نے جہاں پر بھٹو صاحب نے نیوکلیئر ہمارے پروگرام کی بنیاد ڈالی، وہاں پر نواز شریف اس کو بھی کریڈٹ ملنا ہے. نواز شریف نے دھماکہ کیا تو وہ اپنے سے کی کریڈٹ لے جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بھٹو صاحب ڈسکریڈٹ ہو جائے گا کیونکہ نواز شریف صاحب نے دھماکہ کیا. یہ صحیح ہے تو تاریخ کا اس طرح حصہ سے ہے. نہیں ہوتا ہے. بلوچ صاحب بہت شکریہ آپ کا. عبدالقادر بلوچ صاحب، اس سے پہلے صداقت علی عباسی اور صاحب، آپ چیزیں دونوں شخصیات ہمارے ساتھ موجود تھی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو دیگر معاملات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، لاہور ایئرپورٹ پہ ناخوشگوار واقعہ ہوا، 2 افراد جاں بحق ہو گئے، اور جو ایئرپورٹ کی پریمیسز ہیں اس کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے. اس کا ذمہ داری کس کو لیکن سب سے پہلے تو واقعہ جو ہے نا اٹ سیلف تو بڑا افسوسناک ہے نا. جی کہ انہوں نے دیکھا یہاں پہ سیکورٹی ان کی نہیں ہو سکتی اور وہ آپس میں ان کی وہ تو چھوڑیں اس کو. لیکن اس سے جو میرے جیسا شہری جو اکثر ٹریول کرتا ہے اس میں سینس آف انسیکیورٹی کتنی ہو سکتی ہے؟ بہت زیادہ. کہ اسلحہ لے کے وہ اندر گئے. آیا اس میں کوئی ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کا کوئی لوگ ملوث تھے یا نہیں تھے؟ نمبر 1 سوال. انسائڈ جاب تھی. جی دوسرے یہ ہے کہ کرپشن جو ہے بہت اے ایس ایف کے اندر، ایئرپورٹ جی بالکل ایویشن میں کرپشن اور کک بیکس. اچھا. اب مثلا آپ کو بتاؤں میں ایک یہ دور کی بات نہیں، پرانی بات ہے کہ ایک انگریز نے ایک چھڑی ایک ایجاد کی کہ چھڑی لگائیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ اس میں کوئی، وہ تو ہمارے پاس بڑا کامنلی یوز وہ ہے. سنے نا، وہ جناب ہم نے سارے ایئرپورٹوں پہ اربوں روپے سے خرید لیے ہم. اچھا وہ پتہ لگا کہ فراڈ ہے. اچھا. وہ پتہ لگا کہ فراڈ ہے اور اس میں کوئی افیکٹونیس نہیں اس کی. لیکن اب دیکھیں وہ پھر بھی ہمارے بندے جو اس طرح لے کے پھر رہے ہوتے نہیں، وہ جس نے ایجاد کی وہ کہاں ہے؟ وہ جیل میں. اس فراڈ کی جیل وجہ میں سے آپ پتہ نہیں باہر آ گیا ہوگا، پرانی بات ہے. تو مطلب یہ تو حال ہماری سیکورٹی کا ہے. اتنی سیکورٹی ہے، اتنا تنگ کرتے ہیں عام آدمی کو یہ. اور اصل بات جو ہے وہ یہ ہے پھر ایئرپورٹ جو ہے وہ ایک ایسا ایک جس طرح کوئی سیرگاہ ہوتی بنی ہوتی ہے، پارک 100 آدمی آ رہا ہے. جی اس پہ بھی کچھ نظر ثانی کرنی ویسے چاہیے. اس پہ وہ پیسے ویسے تو چارج کرنا شروع کیے تھے انہوں نے کہ ایئرپورٹ آپ انٹر ہوں گے تو آپ پیسے کا مسئلہ نہیں، پیسے تھوڑے جس نے کسی کو مارنا ہے وہ پیسے. یہ بھی تو نظامی صاحب روایتی ہے. if there was arms on him how did it go in؟ لیکن ایک اور سوال ہے نظامی صاحب، ایئرپورٹ اے ایس ایف کا تو قصور ہے، لیکن اس کے ارد گرد میں جو پولیس ہے، تھانے ہیں، ان کی جو سیکیورٹی ہے، اے ایس ایف ہے، وہ جو ناکے لگا کے پولیس بیٹھی ہوتی ہے اور ادارے بیٹھے ہوتے ہیں، جی جی، وہاں سے وہ نکل کے آئے ہوں گے. پسٹل لے کے وہ پارکنگ میں چلا گیا. ہاں لیکن اگر جو ڈی ایچ اے اور ایئرپورٹ کے درمیان کو ناکہ نہیں ہے ایکچولی. جی جی. سوائے یہ کہ پولیس کے اپنے ہوں گے. لیکن یہ افسوسناک واقعہ ہے اور اس کو سیکیورٹی غیر ذمہ داری آپ ہم گردان سکتے ہیں. نظامی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کو لے کے نون لیگ خاصے بیانات آ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی خاصے ایگریشن میں ہیں. کیا واقعی رانا ثناء اللہ کے ساتھ ایسا ہی سلوک روا رکھا جا رہا ہے؟ آپ کی اطلاعات کیا کہتی ہیں؟ یا نون لیگ اس کو پروپیگنڈا کر رہی ہے؟ دیکھیں نا، ان کو انہوں نے آرڈنری ایک ڈرگ سمگلر قرار دے دیا. جی.
اور ڈرگ سمگلر والا سلوک کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ویسے تو دیکھیں نا یہ جو لوگ جو باوسائل ہوتے ہیں اب ان کو ایک گدے پہ دیا گیا, ان کو نہ کوئی پنکھے کے علاوہ نہ کوئی اے سی ہے, گھر سے کھانا گیا وہ نہیں جانے دیا, گھر سے حتیٰ کہ ان کو کپڑے جو جوڑا تھا وہ واپس کر دیا گیا. میڈیسنز کا بھی ان کے اہل خانہ کہہ رہے ہیں. مطلب ہے یہ انتہائی صفقانہ وہ ایم این ہے اور ابھی یہ ثابت نہیں ہوا, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھینسوں والا ہی کیس ہے. جی جی یہ ہے یا نہیں ہے, پبلک پرسیپشن میں یہ ایک جھوٹا کیس گنا جا رہا ہے. صحیح ہے, سیاسی انتقام بھی گردان رہے ہیں. ایک دلچسپ بات بتائیں کہ رانا ثناء اللہ کی سب سے بڑے دشمن تھی پی ٹی آئی, کیا نام ہے جی ان کا, پاکستان عوامی تحریک, طاہر القادری صاحب. وہ کیوں خاموش ہے اس معاملے میں, انہوں نے بغلیں نہیں بجائی اس معاملے میں ویسے ان کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. یہ عجیب بات ہے یار میرے لیے یہ کہ بھئی آخر کیوں. یہ بہت ویسے وہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے وہ ویسے بھی ناراض ہیں. شہباز شریف صاحب قدر جذباتی ہو گئے, انہوں نے کہہ دیا کہ عمران خان فاشسٹ ذہنیت رکھتے ہیں. اچھا, لیکن پھر بھی یہ کہنا کہ پاکستان جو ہے وہ نیشنل سوشلزم ہٹلر کا جو ہے عمران خان کی اتنی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. عمران خان کو ابھی ریاست مدینہ کا بھی نہیں پتہ ان کو کیا, نہ ہی ان کا ایسا عوام پر ہولڈ ہے جیسے ہٹلر کا تھا. تو یہ کہنا کہ یار یہاں, اور اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان جو ہے بڑی جمہوری جدوجہد سے بنا ہے, یہاں ہم نے بڑے بڑے آمروں کو دیکھا ہے, اور عمران خان میرا نہیں خیال کہ وہ کوشش کریں گے کہ جمہوریت کے ذریعے آ کے یہاں پہ فیشزم نافذ کرنے کی کوشش. یہ فیشزم کو پروپیگنڈے کے طور پہ زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے. پروپیگنڈے کے طور پہ بھی کیا جا رہا ہے. جو لوگ دیکھیں نا زیر عتاب ہوتے ہیں, اب شہباز شریف صاحب نے کہا میرا بیٹا بھی اندر ہے, میرا بڑا بھائی بھی اندر ہے, ان کے اوپر بھی مقدمے ہیں. پی ایم ایل این کے لوگوں کے ارد گرد گہرا تنگ کیا جا رہا ہے. یہ جو آپ نے آج بات کی تنویر صاحب والی, یہ بھی پی ایم ایل, بھئی آغاز کہیں اور سے کرتے آپ. یہ تاثر پھر فواد صاحب کے ٹویٹ جو ہیں مطلب خود ہی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم لٹ لے کے پی ایم ایل این کے پیچھے پڑ گئے, کیونکہ وہ انہوں نے کہا کہ ہم تحریک چلائیں گے. عمران خان کی ٹیم میں کچھ وزراء, کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ فیشزم والا ٹیزر نما بیان کوئی دے دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ اپوزیشن کو بھی ایک جواز مل جاتا ہے. یہ ایسی باتیں جو ہیں یہ حقیقت بھی بن جایا کرتی ہیں. جی نظامی صاحب, خدا نہ کرے کہ یہ حقیقت بنے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. آج کے اتنے ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.